10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wake up! Wake up! Time to invent something! अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सभी का माई स्टार एजुकेशन में खैर मकदम है। अब हम जो है नया सिलसिला जो है सवाल जवाब का ये शुरू करने वाले हैं। चलिए अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10वीं क्लास का हिस्सा दुअम। इसका हम जो है चौथा सबक माहौली हुस्न निज़ाम, इसका जो है हम यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इसके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। इसके सिलसिला शुरू करने से पहले जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा अगला वीडियो जो आएगा तो इसके अंदर में हम ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो है पढ़ाई की जाए और किस तरीके से जो है पॉइंट्स को जो है वो याद रखा जाए और किस तरीके से जो है आप जो है साइंस के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, साइंस के अंदर में आप पूरे इसमें टॉप कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला वीडियो जो है वो आने वाला है, उसमें रहेगा। तो सवाल जवाब के सिलसिले में आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं बीच बीच में जो है जो सवालात जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इंपॉर्टेंट सवालात होते हैं, तो मैं उनको भी निशानदेही करूँगा आपको, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, यानी इंपॉर्टेंट है या नहीं बोर्ड के हिसाब से, ये भी आपको मैं बीच बीच में बताता जाऊँगा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको एक और जो है अहम बात बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जो सवालों के जो जवाबात है इसका जो है एक्सप्लेनेशन पूरा करने वाला हूँ, और साथ ही साथ जो है इसके जो जवाब अगर आपको लिखना है, अपने पास नोट करना है, तो ये नोट करने के लिए जो है यहाँ पर साइड में जो है इसका जवाब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप वीडियो पॉज कर करके भी जो है आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दिया हुआ है, वो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को जो है ज्वाइन कीजिए। तो उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में आपको जो है ये जो बाजू में जो आंसर्स जो दे रहे हैं दिख रहे हैं आपको, तो इसकी इमेजेस भी जो है आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप वहाँ से भी जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो जवाबात को। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जो आप ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर में जब हमारी टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी तो इस टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए जो है आप टेस्ट सीरीज़ को जो है दे सकते हो, और तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो है कितने नॉलेज हुई है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है जो उसको भी आप हमारे साथ जो टेलीग्राम ग्रुप पर जो है शेयर कर से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन जो है हम यहाँ पर जो है सवाल जवाब का जो है सिलसिला शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सफ़ा नंबर 46 के ऊपर में जो है माहौली हुस्न इंतज़ाम क्या है कि जो है एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें सवाल जवाब दिया हुआ है। तो इसके अंदर में जो सबसे पहला जो सवाल ये दिया हुआ है, इसके अंदर में झैल में जो है एक ग़िज़ाई ज़ंजीर दी हुई है। ये जो ग़िज़ाई ज़ंजीर है जो ये बेतरतीब है ना, तो इसको जो है तरतीब में हमको लाना है। और दूसरा जो इसके अंदर में बताना है कि किस माहौली निज़ाम की मिसाल है, इसकी वजाहत भी करना है हमको, इसकी डिटेल हमको बताना है। तो इस जंजीर के अंदर में सबसे पहले जो है दिया हुआ है नाक तोड़ा दिया हुआ है, फिर सांप दिया हुआ है, चावल का खेत, अकाब और मेंढक दिया हुआ है। तो चलिए जवाब की तरफ देखते हैं हम। तो ये जो सवाल दिया हुआ है इसके अंदर में सबसे पहले जो है आपको ये इसकी जो तरतीब है, ग़िज़ाई ज़ंजीर की तरतीब को जो आपको सीधा करना पड़ेगा। तो ये ग़िज़ाई ज़ंजीर के जो है पहले हमको ये बताना है कि ये किस माहौली निज़ाम में पाई जाती है। तो आप जब जवाब लिखोगे तो सबसे पहले जो है आप जो है पॉइंट वाइज जवाब लिखना, जैसे पॉइंट वाइज जैसे सवाल पूछा जा रहा है वैसी पॉइंट वाइज जो है वैसी ही आप जवाब को जो है तहरीर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है इसमें पूछा गया है कि किस माहौली निज़ाम में है, तो इसको आपको बताना ये कि ये सबसे पहले कि ये ज़मीनी माहौली निज़ाम में पाई जाती है इस तरह की ग़िज़ाई ज़ंजीर। उसके बाद आपको जो इसको सही तरतीब बताना है, तो ये सही तरतीब के इसके अंदर में जो है सबसे पहले ये बताना है आपको कि इसमें जो ग़िज़ा साज जो है वो चावल का खेत है ना। तो चावल का खेत जो है सभी को पता है कि चावल का खेत जो है वो साहिली इलाके में होता है या किसी नदी या किसी तालाब के किनारे होता है, क्योंकि चावल के खेत को सबसे ज़्यादा जो है पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप चावल के खेत को अगर आपने देखा होगा तो आप देखोगे कि उसके अंदर में जो फसलें होती है वो कई फीट जो है पानी के अंदर में डूबी हुई होती है। तो चावल का खेत जो है वो किसी साहिली इलाके में होता है या किसी नदी किनारे या तालाब के किनारे होता है, ताकि उसको पानी की कमी कभी भी ना हो। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि नाक तोड़ा। तो नाक तोड़ा जो है वो चावल की फसल को जो है वो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। दूसरा जो है वहाँ पे साहिली इलाका है,
پانی بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ مینڈک کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مینڈک جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ناک توڑا کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے. اب چونکہ وہاں پر مینڈک کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں پر سانپ کی تعداد بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو سانپ جو ہے وہ مینڈک کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے, اور سانپ کو جو ہے وہ عقاب جو ہے, یعنی ایک پرندہ ہے جو سانپ کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے. تو اس طریقے کی جو ہے یہ زنجیر ہوگی آپ کی ترتیب کے اندر میں. اب یہ جو زنجیر ہے اس کے اندر میں سوال پوچھا آگے کا کہ اس کی وضاحت کیجیے. تو یہاں پر جو ہے وضاحت کے اندر میں ہم کو لکھنا ہے کہ چاول کا کھیت جو ہے وہ غذا ساز ہے, یعنی غذا تیار کر رہا ہے چاول کا کھیت, اور اس کا جو ہے سب سے پہلا جو صارف ہے وہ ہے ناک توڑا. ناک توڑا جو ہے چاول کے کھیت کی فصلوں کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے صارف ہے, یہاں پہ ثانوی صارف جو ہے یہاں پر مینڈک ہے. مینڈک جو ہے وہ ناک توڑا کو غذا کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اس سانپ جو ہے یہاں پر اعلیٰ صارف ہے, اور یہ جو ہے مینڈک کو غذا کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اور یہاں پر عقاب کا ذکر کیا گیا, تو عقاب جو ہے وہ اعلیٰ ترین ہے, یعنی ثالثی صارف جو ہے وہ اس پہ شمار کیا جاتا ہے, یعنی اعلیٰ ترین جو ہے وہ صارفین میں شمار کیا جاتا ہے. تو عقاب یہاں پہ اعلیٰ ترین صارفین ہے. اس کے بعد یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہر جو غذائی مرحلہ ہے تو ہر غذائی مرحلے کے اوپر میں جو ہے تجزیہ کار اور بیکٹیریا ہوتے ہیں. یعنی ہر مرحلے کے اوپر میں یہ جو جاندار ہے, ہر مرحلے کے جاندار جو جب مردہ ہوتے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ ان کے جسم کو جو ہے بیکٹیریا اور وائرس جو ہے یا خوردبینی جاندار جو ہے اس کو مٹی میں واپس سے ملا دیتے ہیں. تو اس طریقے سے تجزیہ کار جو ہے ہر مرحلے کے اندر میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. تو ہر تغذیاتی سطح کے اوپر میں جو ہے بیکٹیریا, وائرس, گند خور, پھپھون, یہ ساری چیزیں جو ہے شامل ہوتی ہیں, یعنی ان ساری چیزوں کو شمار ہوتا ہے. تو اس غذائی زنجیر کے اندر میں جو شمسی توانائی ہے ہماری, یعنی جو سورج سے آنے والی جو توانائی ہے وہ چاول کی فصلوں سے منتقل ہو رہی ہے اور وہ عقاب کی جانب منتقل ہوتی جا رہی ہے. یعنی سب سے پہلے چاول کی فصلوں میں یہ منتقل ہوگی شمسی توانائی, اس کے بعد پھر ناک توڑا میں, اس کے بعد پھر مینڈک میں, اس کے بعد پھر سانپ کے اندر میں, اور اس کے بعد پھر آخری میں جو عقاب کے اندر میں یہ شمسی توانائی جو ہے منتقل ہوگی. اور اس کے بعد پھر گند خور اور جتنے بھی بیکٹیریا وائرس ہے, یعنی جو جاندار ختم ہو جا رہے ہیں تو ان کے مردہ جسموں کو تجزیہ کرنے والے جو جاندار ہے وہ تجزیہ کر کے اس کو واپس سے مٹی میں اس کو شامل کر دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے پہلے سوال کا جواب جو ہے یہ ہو چکا. یہ جو پہلا سوال جو ابھی ہم نے دیکھا ہے, پہلا سوال کا جواب جو دیکھا ہے, تو یہ کئی مرتبہ یہ سوال کو جو ہے بورڈ کے ایگزام میں پوچھا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے بورڈ کے ایگزام میں جو ہے یہ پوچھا جائے. اس کے بعد ہم سوال نمبر 2 کی طرف جانب بڑھتے ہیں. تو سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہمارے پاس میں جو دیا ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہم کو ملی ہے یہ ہمارے موروثی حق میں نہیں ملی ہے, بلکہ یہ ہم کو پچھلی نسل کے ذریعے جو ہے ہم کو یہ قرض میں ملی ہے. تو یہ جو بیان ہے اس بیان کی جو ہے ہم کو وضاحت کرنا ہے, یعنی اس کا مطلب جو ہے ہم کو بتانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو چلیے آیا جواب کی جانب ہم قدیم زمانے سے جو ہے زمین کے اوپر میں انسانوں کا وجود جو ہے ہوتا رہا ہے. تو پہلے جو انسان تھے, جو ہمارے آباء و اجداد تھے, آج ہم نے ان کی جگہ لے لی ہے. یعنی پہلے کے جو انسان جو تھے, ہماری جو پچھلی نسلوں کے جو انسان تھے, انہوں نے کیا کیا, زمین کو پر میں جو قدرتی وسائل ہے ان کا ضرورت سے زیادہ استعمال کیا, اور ہماری جو ہے انسانوں کی جو ترقی کے لیے یہ سب کیا. نئے نئے بند تیار کیے, سڑکوں کا جال تیار کیا, ریل کے راستے تیار کیے, اور بھی طرح طرح کی بہت ساری ترقیاں کی. تو یہ ترقی کی ضرورت کیوں ہوئی, کیونکہ یہ انسانی آبادی کی وجہ سے, یعنی انسانی آبادی کے اندر میں جب زبردست دھماکہ ہوا, بہت زیادہ آبادی ہوئی, تو لوگوں کی جو بنیادی ضرورتیں تھیں اس کے اندر میں بھی اضافہ ہوا. یعنی لوگوں کے لیے رہائش کے لیے مکانات کی ضرورت پڑتی ہے, کام کرنے کے لیے فیکٹریوں کی, کارخانوں کی ضرورت پڑتی ہے, ان کی ضرورت یہ پوری کرنے کے لیے, ان کی غذا کو پوری کرنے کے لیے جو ہے. تو بہت سارے قدرتی وسائل کا انسان نے جو ہے وہ استعمال شروع کر دیا. ماحول کے اندر میں جو جاندار زندہ رہتے تھے تو ان کی زندگیوں پر بھی اس کا اثر پڑا. تو جانداروں کی زندگی جو ہے وہ زمین کے اوپر میں بہت مشکل ہو گئی. تو انسان کی جتنی بھی سرگرمیاں تھیں تو ان ساری سرگرمیوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا قدرتی ماحول جو ہے وہ برباد ہوتا گیا. تو انسان کی ان تمام سرگرمیوں کی وجہ سے جو ہے غذا ساز اور جو مختلف سطحوں پر جتنے بھی صارفین ہیں, ان تمام کے درمیان کا جو توازن تھا, جو تعلق تھا ان تمام کے درمیان میں, تو یہ پورا کا پورا جو ہے وہ برباد ہو گیا.
تو اب اس زمین پر جو ہے ہمارا وجود ہے، ہم اس زمین پر ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس زمین کو اور بربادی سے بچائیں اور برباد ہونے سے بچائیں، اور اس کو صحیح سلامت جو ہے وہ اگلی نسل تک پہنچائے، کیونکہ آنے والی جو نسلیں، اگلی نسلیں جو ہیں وہ اسی زمین پر ان کو اپنا وجود قائم رکھنا ہے، اسی سیارے پر ان کو اپنی زندگی جو ہے بسر کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہماری اب یہ ہمارا جو فرض ہے یہ کہ ہم اس کو جو ہے بچانے کی کوشش کریں تاکہ اگلی نسلوں کو یہ صحیح سلامت ملے، تاکہ اگلی نسلیں جو ہے اپنی زندگی یہاں پر آسانی سے جو ہے وہ گزار سکیں. تو جو مستقبل کی جو نسلیں ہیں ان مستقبل کی نسلوں کو جو ہے صاف ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو قدرت میں جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام جانداروں کی بھی ان کو ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں. تو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے کیا ہوا، آب و ہوا میں تبدیلی ہو رہی ہے، پرروی افزائش حرارت ہو رہی ہے، یعنی زمین کا درجہ حرارت جو دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے، اور بھی زمین کے اندر میں جو بہت ساری جو ہے تبدیلیاں رونما ہوتے جا رہی ہیں. تو یہ تمام کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ماحولی نظام ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنے ماحول کو اندر میں جو قدرتی وسائل ہیں ان کا صحیح استعمال کریں، ان کا استعمال کم سے کم کریں، اور اپنی زمین کی جو ہے حفاظت کریں تاکہ وہ ہماری اگلی نسلوں کو کام میں آئے. اس لیے جو ہم کو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ جو ہم کو جو زمین ملی ہے، جو ہم کو یہ سیارہ ملا ہے، تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی جانب سے جو ہے ہمیں یہ قرض میں ملا ہے نا. یہ ہمیں جو ہے موروثی حق میں نہیں ملا ہے کہ ہم اس کو بے جا استعمال کریں، ہے نا، اور اس کو برباد کریں. اب اس کے بعد دیا ہوا ہے سوال نمبر 3، نوٹ لکھیے. اس میں سب سے پہلے دیا ہوا الف، ماحول کا تحفظ یعنی انوائرمنٹل کنزرویشن. تو ماحول کا تحفظ جو ہے ایک سماجی ذمہ داری ہے ہماری، ہم سب کی. اس کے اندر میں عام اور خاص جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کو اس کے اندر میں شامل ہونا ضروری ہے اس کے اندر میں، کیونکہ قدرتی استعمال کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے استعمال کی وجہ سے جو ہمارا جو ماحولی توازن ہے یہ وہ ہمارا ماحولی توازن جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے. قدرتی وسائل کے استعمال کی وجہ سے ماحولی مسائل جو بہت سارے پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اطراف میں جو جاندار ہیں تو وہ ان جانداروں کی زندگیوں پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، یعنی ان کی تعداد بھی جو ہے وہ کم ہوتے جا رہی ہیں جانداروں کی. تو ان مسائل کی وجہ سے جو ہے کیا ہو رہا ہے، زمین کے اوپر میں موجود جو جاندار ہیں ان جانداروں کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہو چکی ہیں. تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو جو ہے ماحول کا تحفظ کرنا ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرنا ہے تاکہ ہمارا ماحولی توازن جو ہے وہ برقرار رہے. اگر ماحول کو بچایا نہیں گیا تو انسانی صحت کی تنزلی ہو سکتی ہے، یعنی انسانی صحت کو بھی جو ہے بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو ماحول کے تحفظ کے لیے جو سرکار نے بھی جو ہے بہت سارے قوانین بنائے گئے، بہت سارے اقدامات کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ امریکہ جو ہے اس نے جو ہے UNEP جو ہے کر کے جو ہے ادارہ بھی قائم کیا ہے. تو ماحول کے تحفظ کی تحریک کے اندر میں جو ہے ہر عام انسان کو بھی اور جو خاص انسان ہیں ان کو بھی جو ہے اس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے ماحول کو بچا سکیں. تو اس کے لیے جو ہے حکومت نے اور دوسری تنظیموں نے بھی جو اس کو ہمارے جو ہے سلیبس میں ڈالا ہے تاکہ ہم جو ہے ماحول کے بارے میں اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، ہے نا. یعنی طلباء کی جو درسی کتاب ہے اس کے اندر میں بھی اس کو ڈالا گیا ہے تاکہ بچوں کے ذہن میں جو ہے ابھی سے ماحول کے تحفظ کے لیے جو ہے مثبت نقطہ نظر رہے، مثبت سوچ رہے، اور وہ ماحول کو کس طریقے سے آلودہ ہونے سے بچا سکے اس کے اقدامات پہلے سے جو ہے وہ کر سکیں. تو ہمارے ماحول کے لیے جو ہے طلباء کے ذہن میں جو ہے محبت بھی پیدا ہوگی اس سے، اور وہ ماحول کو بچانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ قدرتی جو وسائل ہیں ہمارے تو اس کا جو ہے منصوبہ بند طریقے سے اس کا استعمال کرنے سے جو ہے ہم ماحول کی حفاظت آسانی کے ساتھ میں کر سکتے ہیں. نوٹ لکھیے میں دیا ہوا ہے میں دیا ہے بشنوئی چپکو تحریک. تو یہ چپکو تحریک کے بارے میں جو ہے ایک بہت ہی زیادہ جو ہے ڈیٹیل میں ہے واقعہ، جس کی وجہ سے اس کا نام جو چپکو تحریک پڑا. تو ہمارے ہندوستان کے اندر میں، بھارت کے اندر میں جو ہے بھارت کی جو ریاست ہے راجستھان، جودھ پور کے جنوب مشرق میں جو ہے ایک گاؤں ہے جس کا نام کھجرلی گاؤں ہے. اس گاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ اس گاؤں کے اطراف میں جو کھجرلی نامی جو ہے درخت کی جو ہے بہتات ہے، جس کی وجہ سے اس گاؤں کا نام جو ہے کھجرلی رکھا گیا، پڑ گیا. تو یہاں کی جو ہے ایک سماج ہے جس کو کہا جاتا ہے بشنوئی سماج. تو یہاں بشنوئی سماج کے لوگ جو ہے بہت زیادہ تعداد میں یہاں رہتے ہیں. تو بشنوئی سماج کی جو ہے لوگ ہیں اس کھجرلی جو ہے درخت کو جو ہے مقدس مانتے ہیں. کھجرلی نامی گاؤں کے اندر میں یہ جو ہے پہلا واقعہ جو 1730 AD کے اندر میں پیش آیا. تو یہاں کے جو بادشاہ تھے جودھ پور کے، وہ بادشاہ کو جو ہے محل تعمیر کرنا تھا.
تو اس محل کے اندر میں چونے کی ضرورت تھی، تو وہاں پر چونے کو پکانے کے لیے جو ایندھن کی ضرورت تھی، تو ایندھن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے بادشاہ نے جو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ کھجرلی کے جو ہے درخت ہے وہ درختوں کو کاٹ کر کے لائے اور ایندھن کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو اسی کھجرلی گاؤں کے اندر میں جو ہے ایک امرتا دیوی نامی جو ہے ایک عورت رہتی تھی، اور اس کی ساتھ میں اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ تو جب ان لوگوں نے سنا کہ بادشاہ کے سپاہی جو ہے درخت کو کاٹنے والے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو جو درخت سے لپیٹ لیا اور سپاہیوں کو جو ہے وہ درخت کو کاٹنے نہیں دیا۔ تو اس کو روکنے کے لیے بھی جو ہے بادشاہ نے امرتا دیوی کو جو ہے رشوت بھی آفر کی، رشوت دینے کی کوشش کی کہ وہ ان کے اپنے سپاہیوں کو جو ہے وہ پیڑ کاٹنے دیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ امرتا دیوی کے نے کہا کہ اگر ایک ایک درخت کو بچانے کے لیے جو ہے ہمیں اگر ایک سر کی بھی قربانی دینی پڑے تو بھی ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تو بادشاہ کے سپاہی جو ہے وہ نہیں مانے، اور ان لوگوں نے جو ہے امرتا دیوی کے سر کو جو اس کے تن سے جدا کر دیا، کلاڑی مار کر کے اس کے سر کو الگ کر دیا، اور اس نے جام شہادت جو ہے نوش کر لیا۔ اور اسی کے ساتھ میں جو امرتا دیوی کی جو 3 بیٹیاں تھیں، ان 3 بیٹیوں کا یہاں پہ نام دیا ہوا ہے، آسو، رتنی اور بھاگو۔ جو امرتا دیوی کی جو 3 بیٹیاں تھیں، تو ان 3 بیٹیوں نے بھی جو ہے اپنے آپ کو پیڑوں سے لپیٹ لیا، اور کئی پیڑوں کی جو حفاظت کی کرتے ہوئے جو ہے ان لوگوں نے بھی جو ہے اپنی جان کو جو ہے قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا اور شہید ہو گئی۔ تو یہ جو واقعہ تھا، تو یہ واقعہ جو پورے بشنوئی علاقے کے اندر میں، پورے گاؤں کے اندر میں جو ہے یہ آگ کی طرح پھیل گیا۔ تو وہاں تو بشنوئی سماج کے تقریباً جو ہے 83 گاؤں تھے وہاں پر، ان 83 گاؤں کے اندر میں جو تقریباً 360 لوگوں نے جو ہے اپنی شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کیا اور شہید ہو گئے، تو پیڑوں کی حفاظت کے اندر میں۔ تو یہ جو واقعہ تھا 360 لوگوں کی شہادت کا، تو یہ اور زیادہ آگ پکڑا، اور زیادہ جو ہے ماحول کے اندر میں پھیلا، یہ علاقے کے اندر میں پھیلا۔ تو پھر بعد میں جو ہے بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو واپس بلوا لیا، اور پیڑوں کی کٹائی جو تھی، درختوں کی کٹائی جو تھی، اس کو پوری طریقے سے بند کر دیا۔ جودھ پور کے جو مہاراجا تھے ابھے سنگھ، انہوں نے جو ہے ایک تانبے کے پلیٹ کے اوپر میں جو ہے لکھ کر کے وہاں پر لگوا دیا کہ اس علاقے کے اندر میں کسی بھی ہرے درخت کو جو ہے وہ کاٹنا جرم ہے، اور یہاں پر شکار کرنا کسی بھی جانور کا یہ بھی جو ہے جرم ہے۔ اور یہ جو ہے جو قانون انہوں نے بنایا، تو یہ پورے علاقے کے عام انسانوں کے علاوہ بھی جو ہے جتنے بھی حکمران تھے وہاں پہ، ان تمام کے اوپر میں بھی عائد کیا۔ تو وہاں پر پھر جو ہے کوئی بھی جو ہے شاہی خاندان کا کوئی بھی جو ہے وہاں پر شکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس طریقے سے جو یہ چپکو تحریک جو ہے وہ 1730 AD کے اندر میں ستمبر کے مہینے کے اندر میں یہ شروع ہوئی۔ اس طریقے کے جو ابھے سنگھ کا جو قانون بنایا ہوا تھا، اگر اس کی کسی کوئی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، یا جان بوجھ کر کرتا ہے یا غلطی سے کرتا ہے، تو بھی اس کو سزا کا حکم دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ نوٹ لکھیے میں دیا ہوا ہے جیم حیاتی تنوع یعنی بایو ڈائیورسٹی۔ تو میرا جو ایک ویڈیو بایو ڈائیورسٹی کے اوپر میں پورا بنایا ہوا ہے، تو آپ اس کو جو ہے بایو ڈائیورسٹی کو اگر سمجھنا ہے تو آپ پورے میرے ویڈیو کو پورا اچھے سے دیکھ لیجئے۔ اس کے اندر میں آپ کو پورا جو حیاتی تنوع سے کیا مراد ہے، یہ پورا آپ کو جواب جو ہے اس کے اندر مل جائے گا۔ چونکہ یہاں پر مجھے حیاتی تنوع کو چھوٹا سا شارٹ میں جو ہے بتانا ہے، تو کسی مخصوص علاقے میں قائم کرنے والے مختلف جانداروں کے گروپ جو ہوتا ہے اس کو حیاتی تنوع کہتے ہیں، یعنی یا پھر ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قدرتی ماحول کے اندر میں پائے جانے والے جو مختلف جو جانداروں کے گروپ ہیں، ان تمام کو جو ہے حیاتی تنوع کہا جاتا ہے۔ تو حیاتی تنوع جو ہے یہ ہمارا جو ہے دھیرے دھیرے برباد ہوتا جا رہا ہے، انسانی ترقی کی وجہ سے، انسانی عمل کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارا حیاتی تنوع جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری جو نسلیں ہیں، بہت سارے جو جاندار ہیں وہ لپت ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ختم ہوتے جا رہے ہیں، خطرے سے دو چار ہیں بہت ساری نسلیں، اور کچھ نسلیں تو ایسی ہیں کہ جو زمین سے ان کا وجود ختم ہو چکا ہے، اور کچھ جو ہے وہ ختم ہونے کے کگار پر ہے۔ تو حیاتی تنوع جو ہے ہم کو سمجھنا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنے حیاتی تنوع کی جو حفاظت کر سکیں۔ تو حیاتی تنوع جو ہے وہ 3 قسموں کا ہوتا ہے، اس میں ایک پہلا جو ہے جینی حیاتی تنوع، دوسرا ہے گروہی حیاتی تنوع، اور تیسرا ہے ماحولی حیاتی تنوع۔ اس طریقے سے جو 3 حیاتی تنوع ہوتے ہیں، تو جینی حیاتی تنوع یعنی ایک ہی جین کے جماعت کے جانداروں کے اندر میں موجود جو ہے جینی اعتبار سے جو تغیر پایا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے جینی حیاتی تنوع کہا جاتا ہے، یا جینیاتی حیاتی تنوع کہا جاتا ہے۔ تو جانداروں کے بے شمار گروہوں کے اندر میں جو حیاتی تنوع دکھائی دیتا ہے،
تو اسی طرح کسی علاقے کے ماحولی نظام کے اندر میں بھی جو ہے حیاتی تنوع ہم کو نظر آتا ہے. تو جیسا میں نے ابھی بتایا کہ انسانی ترقی کی وجہ سے جو ہے ہمارا حیاتی تنوع جو ہے وہ برباد ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ساری جو نسلیں ہیں جو وہ ختم ہونے پر آ رہی ہیں. تو ان کے تحفظ کے لیے جو جاندار ہیں، ان جانداروں کے تحفظ کے لیے جو بہت ساری تحفظ گاہیں، نیشنل پارک وغیرہ جو ہے وہ بنائے گئے، اور بہت سارے علاقوں کو جو ہے حیاتی تنوع کے حساس علاقے کر کے جو ان کو مختص کیا گیا ہے، تاکہ وہاں پر جو ہے جو قدرتی جو جاندار ہے یا جو جنگلی جانور ہیں وہ وہاں پر آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکے اور اپنی نسلوں کو جو ہے وہ قائم رکھ سکیں. تو اس طریقے سے حیاتی تنوع کو برباد ہونے سے بچانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت سارے جو ہے پروجیکٹ بھی جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں. بہت سارے تحفظی پروجیکٹ کی عمل باراوری کے ذریعے جو بہت ساری نسلوں کی جو ہے حفاظت کی جا رہی ہے. اس کے بعد نمبر 4 یعنی دال میں دیا ہوا ہے دیورائی. تو دیورائی جو ہے ایک بہت ہی سرسبز جو ہے درختوں سے گھرا ہوا جو ہے جنگل کا علاقہ ہے، جو جنگلاتی محکمہ سے جو ہے وہ اندر میں نہیں آتا. یعنی یہ جو ایسا علاقہ ہے یہ دیورائی کا جو جنگلاتی محکمے کے قبضے میں نہیں آتا. جو دیورائی کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کی حفاظت جو ہے خود ایک عام انسان جو ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ اور بہت سارے جو قبائلی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مل کر کے جو اس دیورائی کی حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ یہاں پر جو ان کے دیوی دیوتا جو ہے وہ یہاں پر مقدس دیوی دیوتا جو ہے وہاں یہاں پر پائے جاتے ہیں یا یہاں پر رہتے ہیں. تو اس علاقے کے اندر میں نہ تو کسی بھی پیڑ کو کاٹا جاتا ہے اور نہ ہی کسی بھی جنگلی جانور کا یا کسی بھی جانور کا جو یہاں پر شکار کیا جاتا ہے. تو یہ ہے خود ہی سے جو ہے لوگوں کے ذریعے جو ہے یہ تحفظ کیا ہوا ہے. تو اس کے اندر میں جو ہے جنگلاتی محکمے کو جو ہے دخل اندازی یہاں پر نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کے عقیدے کی وجہ سے جو ہے جنگل کا حصہ جو ہے یہ جنگلات کا علاقہ جو ہے وہ تحفظ کیا گیا ہے. بھارت میں ایسی جو ہے 13,000 سے زیادہ جو دیورائی کا اندراج ہے. اس کے علاوہ پورے ہندوستان کے اندر میں بھی اور دوسرے علاقوں کے اندر میں بھی جو ہے اس کا اندراج کیا جا رہا ہے. تو دیورائی کا اندراج جو ہے ہمارے مہاراشٹر کے جو ہے مغربی گھاٹ کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ کرناٹک اور کیرلا کے جو کچھ علاقے ہیں یہاں پر بھی جو ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے علاقوں کے اندر میں ہندوستان کے دیورائی کا اندراج کیا جاتا ہے. تو حیاتی تنوع کی حفاظت کے لیے جو یہ دیورائیاں جو ایک بہت ہی اہم فریضہ انجام دے رہی ہیں. اس کے بعد 5واں یعنی دیا ہوا ہے آفات اور آفات کا حسن انتظام. تو یہ جو سبق ہم نے پڑھا ماحولی حسن انتظام، اس کے اندر میں آفات اور آفات کے حسن انتظام کے بارے میں کچھ بھی نہیں دیا ہوا ہے. تو آفات اور آفات کا حسن انتظام جو ہے یہ ٹاپک جو ہے ہمارے 10ویں سبق کے اندر میں پورا ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے. تو اگر آپ کو آفات کے بارے میں پتہ کرنا ہے پڑھنا ہے تو آپ 10واں سبق جو ہے اس 10ویں کلاس کا جو 10واں سبق ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر میں آپ کو آفات کے بارے میں پورا پتہ چل جائے گا، پوری جانکاری مل جائے گی. چونکہ یہاں پر نوٹ لکھے کر کے دیا ہوا ہے تو میں یہاں پر جو نوٹ کر کے جو ہے تھوڑا سا شارٹ میں جو آفات اور آفات کے حسن انتظام کے اوپر میں بات کروں گا. تو آفات یعنی کیا ہوتا ہے؟ تو آفت یعنی ہوتا ہے کہ ماحول کے اندر میں اچانک سے ہونے والی تبدیلی جس سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو، تو اس کو آفت میں شمار کیا گیا ہے. اور آفت کی جو 2 بڑی وجہ بتائی گئی ہے، ایک ہوتا ہے قدرتی آفت اور دوسرا ہوتا ہے انسان کی پیدا کردہ آفت. قدرتی آفت کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو قدرت میں ہونے والی جو بھی تبدیلی ہے، ماحول میں ہونے والی جو تبدیلی ہے اس کو قدرتی آفت کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر زلزلہ آ گیا ہے نا، اچانک سے آندھی چل گئی، طوفان آ گیا، بارش ہو گئی ہے نا، سیلاب آ گیا، اور جو قحط ہو گیا، قحط وغیرہ ہے، برف باری ہے، یہ سب جو ہے قدرت کی وجہ سے جو بھی تبدیلی ہو رہی ہے، جو بھی ماحول کے اندر میں آفت آ رہی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قدرتی آفت. اس کے علاوہ انسان کی وجہ سے جو ہے بہت ساری آفتیں بھی آتی ہیں، یعنی انسان کی پیدا کردہ آفتیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر جنگ ہو گئی ہے نا، کہیں جو ایٹمی تجربہ کیا گیا ہے نا، اس کے علاوہ کانکونی کے اندر میں جو ہے وہاں پہ بم بلاسٹ کیا گیا، جنگلوں کو جلایا گیا، کہیں آگ لگ گئی، کہیں آگ لگائی گئی. یہ سب ساری چیزیں جو انسان کی حرکت کی وجہ سے جو آفت آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے آفت میں شمار کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے آفت کے بارے میں جب اگر ہم کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے جو آفت ہوتی ہے، تو ہم آفت سے نپٹنے کے لیے جو ہے کون سے اقدامات کر سکتے ہیں. تو کس طریقے سے کس علاقے کے اندر میں کون سی آفت آ سکتی ہے، اس کا اندازہ جو ہے ہم پہلے سے تھوڑا سا لگا سکتے ہیں. تو یہ موسم محکمہ جو موسم ہے یہ سب کی مدد سے جو ہے، جس کو ہم بولتے ہیں فورکاسٹ وغیرہ، اس کی مدد سے جو ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس علاقے کے اندر میں بارش ہوگی، کہاں پر سیلاب آئے گا، کہاں پر سیلاب آئے گا، کہاں پر زلزلہ ہوگا، اور کہاں پر کیا پریشانی ہے، کون سی آفت آنے والی ہے.
تو اس علاقے کے اندر میں وہاں کے لوگ جو ہے پہلے سے اس کا حسن انتظام کر لیتے ہیں. یعنی جیسی آفت ان پر پڑتی رہتی ہے، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آفتیں یہ جو ہے پریشانیاں جو ہمیشہ لگاتار جو برسوں سے ہو رہی ہیں، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر میں، آنے والے دن میں یا آنے والے وقتوں کے اندر میں وہاں پر اسی طرح کی آفت جو پھر سے آنے والی ہے. جیسے مثال کے طور پر جاپان کا علاقہ جو ہے وہاں پر آئے دن جو ہے زلزلے کے جھٹکے آتے رہتے ہیں. تو وہاں کے لوگوں کو جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے اس طریقے سے ان کو زلزلے سے نپٹنے کے لیے جو کس طریقے سے حسن انتظام کرنا چاہیے، کون سا مینجمنٹ کرنا چاہیے ان کو پہلے سے کہ وہ زلزلہ آئے تو اس سے نپٹ سکے. تو وہ لوگ وہاں کے لوگ جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ رہتا ہے پہلے سے، وہاں کے لوگ اس کے لیے وہاں پر تیار رہتے ہیں. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے آفت اور آفت کا حسن انتظام. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے اس کا حسن انتظام، کیونکہ بہت ساری الگ الگ طرح کی جو آفتیں ہیں اور اس کو نپٹنے کے لیے بہت سارا اس کے لیے پہلے جو مینجمنٹ بنایا جاتا ہے، جو بھی حسن انتظام بنایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آفت کا حسن انتظام.